अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह है तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा बात की जाए। इस वक्त मुल्क की जो जारी सियासी सूरत हाल है वो मौजूद गुफ्तगू है और हर गुज़रते दिन के साथ कोई एक नई खबर मिलती है और ये जो कशमकश जारी है इदारों के दरमियान, सियासी जमातों के अंदर, इसमें मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। कहने के लिए बहुत कुछ है, बड़े मोहतात अंदाज में तमाम चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी और कोशिश करेंगे सियासी सूरत हाल का जायज़ा ज़रूर लिया जाए। ख़ास तौर पे इस वक्त एक जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुकाबला वो तो आने वाले वक्त में होगा, ताहम उससे पहले सियासी जमातों के अंदर जो मामलात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और टिकट के हुसूल के लिए ये रस्साकशी जो है जारी है। हर शख्स ये चाहता है कि उसको उसकी जमात की जानिब से इलेक्शन का टिकट दिया जाए और ये एक बड़ा मुश्किल काम है तमाम ही सियासी जमातों के लिए कि अपने लिए नुमाइंदों का इंतखाब सही तरह से किया जाए, क्योंकि यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि फ़ैसले जो हैं वो मेरिट पर नहीं होते। किसी भी पार्टी की आप बात कर लें, पाकिस्तान में किसी भी इदारे या किसी भी जगह आप बात करें, निजी इदारों के अंदर कहीं पे भी तो मेरिट नहीं पाई जाती, तो नतीजा ही निकलता है कि जो पार्टी के सरबराह हैं उनके लिए फ़ैसला बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसे का बेदरीग इस्तेमाल होता है, न चाहते हुए ये बात कहनी पड़ती है कि इंतखाबात से पहले ही पैसे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हर शख्स अपने तक कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह से टिकट का हुसूल मुमकिन हो सके। बहरहाल ये मामला जारी हैं और ये कोई पहली मरतबा नहीं है। इससे पहले भी जब आम इंतखाबात पाकिस्तान में करवाए गए तो कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल का सामना रहा है। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मलिक यासिर सिकंदर अमान साहब। आपका ताल्लुक़ PTI उनकी सियासी जमात है, उससे हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें अक्सर बेशतर देखते हैं। आज सुबह के वक्त हमने उन्हें मधु का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है नासिर यास साहब, तजियाकार की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हैं। मुल्क के मौशी मामलात हों, सियासी सूरत हाल हो, इसके अलावा दीगर मामलात हो, कोशिश करते हैं उनसे गुफ्तगू करें। आज एक दफ़ा फिर यहाँ में मधु का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, ये फरमाइए कि जैसे मैंने कहा सियासी जमातों के दरमियान तो मुकाबला आने वाले वक्त में होगा, ताहम उससे पहले ये जो टिकट का हुसूल है, एक चीज़ की और निशानदही यहाँ मैंने की है, पता नहीं मैं अपनी जगह सही हूँ या गलत हूँ, ये पैसे का इस्तेमाल होना और मेरिट ना होना ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि जो जितना ताकतवर होगा अपने हल्के के अंदर, जो चौधरी होगा अपने हल्के का, सरदार होगा, खान होगा, जो भी आप उसको नाम दे दीजिए, तो वो टिकट का हुसूल उसके लिए आसान होगा। उसके मुकाबले में अगर कोई शख्स वहाँ से, चाहे उसकी वफ़ादारी कितनी ही क्यों ना हो किसी भी जमात के साथ, वो शायद कभी भी टिकट का हुसूल उसके लिए आसान नहीं होगा, बल्कि मुमकिन ही नहीं हो सकता। इस सारी सूरत हाल पे क्या तज्ज़िया और तबसरा करेंगे कि अगर ये सियासी जमातों के अंदर इस तरह लोग अगर सामने आएंगे तो क्या इनसे कुछ नताइज हासिल हो सकेंगे जो हमेशा हम जिसकी बात करते हैं? ये ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया, मौका दिया बात करने का। यासिर भाई, हमारे पास असल में जो इलेक्शंस का तरीक़ाकार है ना, वो पैसे पर उसका सारा दारोमदार है। जो उम्मीदवार है उसने अगर इलेक्शन लड़ना है, जीतना तो अगला मरहला है। अगर उसने लड़ना है तो उसके पास हमारे मुल्क में जो आजकल महंगाई और हलकों में उसका आने जाने का मामला है, तो उसको मिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए सूबाई नशिस्त के लिए। और अगर यूं ही वो कौमी पे चला जाता है तो उसका हल्का 2 सूबाई नशिस्तों जितना होता है, उसको यकीनन फिर
5-6 ملین یا اس سے بھی زیادہ درکار ہوں گے جتنا پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے. اب اگر ایک عام آدمی سیاست میں آ بھی جاتا ہے, اس کو پارٹی ٹکٹ دے بھی دیتی ہے, تو پارٹی پاکستان میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ 2 جماعتیں ایسی دیکھی ہیں جن میں آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا الیکشن لڑنے کے لیے, آپ کی پارٹی سے وابستگی مخلصی دیکھی جاتی ہے. وہ متحدہ قومی موومنٹ ہوا کرتی تھی اور جماعت اسلامی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو اپنے کینڈیڈیٹ کو الیکشن کیمپین میں سپورٹ کرے. اسی وجہ سے تو یہ جماعتیں کرپشن اور اثر و رسوخ تھانوں سے اسسٹنٹ کمشنر تک اور صوبائی انتظامی اور وفاقی انتظامی امور تک صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کی رسائی ہوتی ہے, کیونکہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ممبر آیا ہوا ہوتا ہے اور جب جیتتا ہے تو اس کو پھر ریٹرن بھی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے اس کا. اسی لیے ہمارے پاس یہ نظام کرپشن اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اور یہ تب تک رہیں گی. جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا کہ نظریاتی یا نیچے کے یا عام ورکر کو ٹکٹ, جس دن تمام تر پارٹیوں نے یہ عمل شروع کر دیا اس دن تقریباً میں 150% نہیں کہتا, لیکن جو آج حجم ہے ہمارے پاس کرپشن کا وہ تقریباً 25-30% کم ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ایک فرد نظریاتی طور پہ الیکشن لڑے گا اور اس کی پارٹی یا دیگر کارکنان اور عہدیداران اس پہ انویسٹ کر رہے ہوں گے الیکشن کیمپین کے اخراجات, تو پھر وہ خالصتاً عوام کا سوچے گا اور پارٹی بھی اس سے جواب مانگ سکتی ہے, ووٹر بھی مانگ سکتا ہے. لیکن جب تک آپ پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ اس حوالے سے نہیں کرے گی تو کرپشن بھی رہے گی, اور پارٹیاں اس لیے سپورٹ نہیں کر پاتی کیونکہ اتنا فنڈ پارٹیوں کے پاس نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس کم و بیش ایک پارٹی اگر پورے پاکستان میں صوبائی اور قومی سطح پہ افراد کو کھڑا کرے تو ان کی تعداد تقریباً 700-800 ہو جاتی ہے. اب 700-800 لوگوں کو ایک پی ایس کا چھوٹے سے چھوٹا حلقہ بھی اٹھائیں, اگر اس پہ وہ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو وہ کئی کروڑ بن جاتے ہیں. تو پارٹی اب وہ نہیں اس طرح سے مینیج کر سکتی. تو جماعت اسلامی جیسا نظام اور سابقہ MQM جیسا نظام جب پارٹیوں میں آ جائے گا تو یہ تبدیلی آئے گی, اور جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی تب تک ہم اپنے عوامی مسائل پر, کرپشن پر, ان چیزوں پر قابو بھی نہیں پا سکتے. دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا الیکشن نہیں ہوتا. ہاں انڈیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, لیکن مہذب معاشروں میں الیکشن ہوتا ہے, وہ اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. ہمارے پاس دوسرے کو بڑا چور اور اس کی کردار کشی زیادہ اچھے انداز میں طنز و مزاح میں کریں تو بڑا لیڈر بنتا ہے اور دوسرے کو کرٹیسائز کرتا ہے. کیونکہ ہمارے سیاستدان یا حکمران جتنے بھی گزرے ان میں چیدہ کے ساتھ اگر کچھ اچھی چیزیں تو اس سے بہت زیادہ ان کے ساتھ نیگیٹو چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. اس میں چاہے صرف لیاقت علی خان شہید کے بعد ان تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی بری چیز منسوب نہیں ہے آج تک, لیکن اس کے بعد جتنے حکمران آئے ان کے ساتھ اچھی چیزیں اگر منسوب ہیں, جیسے بھٹو صاحب کے ساتھ سٹیل مل, ایٹم اور قادیانیوں کو کافر قرار دینا ہے, تو اسی طرح بلوچستان کا آپریشن کا کریڈٹ بھی انہیں جاتا ہے, بنگال کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے. پھر پاکستان میں انہوں نے ہی پہلی دفعہ متعارف کروایا کہ مارشل لاء کی کوکھ سے ایک سیاسی پارٹی نے جنم لیا, اور وہ اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے, آج تک چلتا آ رہا ہے. تو ہمارا سیاسی نظام, سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل اسی صورت میں ہوگا, بڑی تبدیلی اسی صورت میں آئے گی جب پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹ کو واضح کر دیں گی کہ یہاں نظریات کی بنیاد پہ ٹکٹ ملے گا, نہ پیسہ آپ کو خرچ کرنا ہے, نہ آپ کو کوئی فالتو اثر رسوخ لگانا ہے. آپ نے اپنے نظریے اور ترقیاتی کاموں کی بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے, فنڈ اور باقی کیمپین پارٹی کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. یقیناً یہی وہ چیز ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. صبح کا وقت ہے, تھوڑی ہلکے پھلکے ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے. بڑی ایک مزے کی بات میں نے گزشتہ رات دیکھی, کسی نے مجھے بھیجا کہ آج وہ لوگ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا, جو پیچھے 4 پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں وہ بھی آج یہ بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے سب اس کے وٹنس ہیں, یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں. ناصر بھائی, اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, سیاست کا اتنا تجربہ ہے, کچھ تو ایسے سیاستدان بھی ابھی اس وقت دوبارہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو ہماری پیدائش سے پہلے سیاست کے اندر تھے, اور نتیجہ الحمدللہ صفر ہی ہے.
تو وہ کسی کا بھی آپ نام لے لیجئے، کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز دکھانے کے لیے اس کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے جس کو یاد رکھا جائے. اور اس کی وجہ جیسے بھی یاسر بھائی نے نشاندہی کی کہ یہی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اس کا اختیار ہے، نظریاتی لوگ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا. وہی چہرے ہیں جو اپنے حلقوں کے مضبوط پلر ہیں، انہی کے بیہاف پر پارٹیاں جیت رہی ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے، سیاسی جوڑ توڑ ہو رہے ہیں. کیسے اس نظام سے بہتری کی امید رکھی جائے، خیر کی امید رکھی جائے؟ ایک کروڑوں روپے جیسا بھی بتا رہے ہیں خرچ کر کر آ رہے ہیں، ان سے کیسے آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ حالات کو بہتر کر سکیں؟ جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم بہت بہت السلام. شکریہ یاسر بھائی. یاسر بھائی بات یہ ہے کہ کچھ حد تک یہ ان کی باتیں صحیح ہیں، بالکل میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن پارٹیز کو یا ملک چلانے کے لیے جو ہے نا صرف نظریاتی یا جو ہے پیسے کی بیس پہ کسی کو سلیکٹ کرنا اور ٹکٹ دینا یا نظراتی بیس پہ ٹکٹ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ کو پارٹی کو لیئرز میں رکھنا پڑا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ نیچے کام کرنے کے لیے جی اور ایک ہوتا ہے ملک چلانے کے بہت لیے. خوب. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے، ایک ہے لیکن ایک بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اب تک ہم نے جو کراچی کی سائڈ پہ، سندھ کی سائڈ پہ دیکھی ہو، جو معاشی طور پہ کوئی ایجنڈا لے کے آئی ہو جی یا معاشی طور پہ اس کے پاس کوئی ٹیم ہو ملک چلانے کے لیے. میں آپ کو نام لے کے بتا دیتا ہوں، آپ کے پاس ایم کیو ایم کی کوئی ٹیم نہیں تھی معاشی طور پہ، جو ان کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں تھا کہ اس ملک کو کس طرح سے لے کے جانا ہے، کوئی منشور ہی نہیں تھا ان کا. یہ تھا ہم جی یہ آ کے یہ کر دیں گے، کوٹا سسٹم کر دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، یہ کر دیں گے. جماعت اسلامی ہم ڈیولپمنٹ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. معاشی طور پہ صفر. پی ٹی آئی معاشی طور پہ کوئی ٹیم ان کی نہیں تھی، بس یہ تھا ہم جی کرپشن ختم کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہی نعرے انہوں نے مارے. ٹھیک ہے، معاشی طور پہ جب بھی ان کو ضرورت پڑی انہوں نے وہاں سے ٹیکنوکریٹس ملوائے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی آئی ایم ایف سے آ رہا ہے، کوئی فلانی طرف سے آ رہا ہے. ان کے پاس معاشی طور پہ ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ان کو جو ہے ان پارٹیز کو لے کے جائے. اب آپ جب آپ کے پاس وہ ایجنڈا ہی نہیں تھا تو آپ فیل ہو گئے. جب فیل ہو گئے آپ کے پاس اس وقت میں سمجھتا ہوں کراچی میں ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں. ہم نے ان کو بھی آزما لیا، ہم نے ان کو بھی آزما لیا، ہم نے ان کو بھی آزما لیا، 35 سال والوں کو بھی آزما لیا، 20 سال والوں کو آزما لیا اور بہت اچھی بات 75 سال والے کو بھی آزما لیا. یہاں کوئی ہمیں سندھ میں سائڈ پہ کوئی ایسی ٹیم نظر ہی نہیں آ رہی ہے جو معاشی طور پہ کوئی ہمیں پراپر دے، اس کو سمجھ بوجھ ہو، کسٹم کے معاملات کیسے ڈیل کرنے، انکم ٹیکس کے معاملات کیسے، انڈسٹریز کے معاملات کیسے، تجارت کے معاملات کس طرح، ایگریکلچر کے معاملات کس طرح ڈیل کرنے، کنسٹرکشن کے معاملات. یہ بڑی انڈسٹریز ہیں جو چل رہی ہیں یہاں پر، اور وہ ان کا جو ہے وہ بالکل ہی اس وقت جو ہے وہ کولیپس پہ آئی ہوئی ہیں. تو سوئی گیس کے معاملات ہیں، بجلی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. بس وہ جی ہم کرپشن کر دیں گے، پکڑ لیں گے، ہم جی ڈیولپمنٹ کر دیں گے، پاکستان کو دوسری دنیا میں لے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے اب تک. معاف کیجیے گا، آپ کے جو کرپشن کا نعرہ پیچھے 4 سال مارنے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں تھی. ان کے پاس وہ 200 بندے کی ٹیم تھی تو وہ 200 بندے کدھر گئے، وہ ساری معاشی ٹیم کوئی بھی نہیں نکلی. پتہ لگا اس سے باہر سے آئی ایم ایف کا بندہ آپ کا تشریف لے کے آ رہا ہے، ادھر سے مصر سے کوئی آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جب تک ہمارے پاس نظریاتی اپنی جگہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے، بالکل سپورٹ کریں جنہوں نے محنت کی ہے، لیکن وہ ایک ڈیولپمنٹ کی، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے وہ. لیکن معاشی طور پہ آپ کو ٹیم بنانی پڑے گی. ابھی بھی وقت ہے، کوئی ایجنڈا دیں. صرف ایک ٹیم ہے، ایک پارٹی ہے جو پنجاب میں کام کر گئی، جو مسلم لیگ نون جس کا آپ نام کہتے ہیں، ان کے پاس معاشی ٹیم موجود ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر دیا انہوں نے اس کو تھوڑا ڈیولپ کر دیا. آپ اس کو لاکھ بولیں کہ وہ جی منشی ہے تو فلانا ہے ڈھمکانا ہے، لیکن وہ لے کے ٹیم تو ہے نا ان کے پاس، لے کے چلے اس کو. اور بات یہ ہے کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس کو کس طرح سے اس کو کرنا ہے. اب جہاں تک ٹکٹوں کی بات آ جاتی ہے، اب ٹکٹیں جو ہے وہ ظاہر بات ہے انہوں نے جس علاقے میں جس کا ہولڈ ہوتا ہے، جو ووٹ لے سکتا ہے اس کو جا کے وہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ آ جائے. اب وہی پلٹ کے وہی سسٹم آنے والا ہے، جو سسٹم سے ہم تنگ آ چکے ہیں وہ سسٹم دوبارہ آنے والا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، وہی اس علاقے کے جو میں سندھ کی بات کروں گا، جو چیدہ وڈیرے اور جو وہ جاگیردار ہیں یہاں کے، جو بابا سائی ہیں، وہی یہیں کے آئیں گے، وہی اپنا انہی کو ٹکٹ ملیں گے اور وہی سامنے آ جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے اس کو یاسر بھائی اس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا جائے. یہ سسٹم کیا ہم نے یہی سسٹم لے کے آنا ہے؟ کیسے اس کو تبدیل کریں، اس جمود کو کیسے توڑیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہاں سے لے کر آئیں. یا تو حال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کی تمام تر کوشش اس چیز پہ ہے، یاسر بھائی اگر غلط ہوں تو درست کیجیے گا، کہ میرے بھانجے، بھتیجے، بیٹی، بیٹا، رشتہ دار، مامے، چاچے، یہ کیسے کنسولیڈیٹ کریں. جب میں برسر اقتدار آؤں تو ان کا کیا رول ہو، میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم لگاؤں،
بیٹی کو کوئی پوزیشن دلواؤں، یہ دلواؤں، یہ تو ترجیحات میں ان کے شامل ہے. یہ جو پارٹی میٹنگز کے اندر کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کیا امید رکھوں گا کہ یہ ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں گے؟ فرمائیے. سندھ میں بھی یاسر بھائی یہی شکلیں دیکھتے آ رہے ہیں، اور ابھی دوبارہ وہی شکلیں دیکھنی ہیں، آپ پھر سے دیکھ لیجیے گا، اور وہی بڑے بڑے نعرے ماریں گے. بلوچستان میں وہی 8-10 شکلیں، وہی شکلیں آ جائیں گی دوبارہ سے. اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو مخالف ہو جائیں گے. کے پی کے میں بھی وہی ہوگا، وہی جو آپ کے جو پارٹیاں، میں نام نہیں لیتا ان کو بھی لوگ وہ کریں گے، وہ جے یو آئی ہے یا فلانی ہے یا وہی سامنے آ جائیں گے. تو یہاں بھی تو یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہو رہی ہے. یہ الیکشن کا کوئی مجھے کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا. وہی اگر پلٹ کے ان کو لے تو سلیکٹ کر لو بھائی، تم ادھر بلوچستان تمہارا، ادھر اس کا لا کر وہی ڈار صاحب، وہی پرانی پالیسیز، وہی سب کچھ ہوگا، وہی سلسلہ ہمیشہ سے جو چلتا ہے. ان کے پاس بھی وہی جو 35 سال کے بندے ہی وہی ہیں، کوئی ان کے پاس بھی نئے بندے نہیں آئے. اگر دیکھا جائے گا پنجاب میں بھی آپ نون، ان کے پاس بھی کوئی نئے بندے نہیں دکھ رہے، کوئی پرانے بندے ہی. جی یاسر بھیا انقلاب دیکھیں اس طرح تو نہیں آ سکتا کہ ہم خالصتاً یہی کہیں کہ ٹیم کس کے پاس. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کا کام، ان کے پاس ضروری نہیں ہے انڈسٹری کے حوالے سے ماہرین ہوں، اکانومی کے ان سب چیزوں کے ماہرین ہوں، تو نہیں، کیونکہ یہ کام سارا مملکت کی انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے. میں تو 1 منٹ صرف دوں گا، پھر آپ بھرپور طریقے سے اس کو. سر میں بیوروکریسی ہے وہ کہاں سے میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں. ایک ہمارے پاس 2 شعبے ہیں نا، ایک جو ووٹ کے اس پہ بنیاد پہ آتا ہے الیکشن لڑ کے، ایک وہ ہیں جو پورا سال تنخواہ لیتے ہیں. تو ان کا جو پورا سال تنخواہ لیتے ہیں نا اور ہر حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے، زراعت کا جو شعبہ ہے ہمارے پاس، ان کا کام ہے کہ وہ اس پہ کام کریں، کتنے پانی کی ضرورت ہے، کون سی کوپ لگانے کی ضرورت ہے، کس چیز کی قلت ہے، کیا چیز وافر ہے. یہ جو حکومتیں آتی ہیں نا، ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جب آئیں، آپ وزیر خوراک اگر بنے تو آپ نے جا کے سیکریٹری خوراک کو بلا کے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس جو پلان تھا اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا، آپ مجھے جواب دیں. کام لینے والے ہمیں حکمران چاہیے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ کھیت کھلیان کا ماہر حکمران ہوگا تو زراعت میں ترقی آئے گی، نہیں. وہ صرف اور صرف اس کی نیت صاف ہو کہ میں نے اپنے جو مجھے محکمہ دیا گیا اس میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ تنخواہ لے رہے ہیں اور جو ان کا ہیڈ ہے، میں اس کو بلا کے پوچھوں کہ اگر آپ 2 سال سے اس سیٹ پر برا جمان ہیں، آپ نے زراعت میں کتنی جدت لائی، بہت اچھی کیا بہتری لائی. میں تھوڑا سا اختلاف اس میں کروں گا. دیکھیں زراعت کا وزیر الگ بنتا ہے، جو کامرس منسٹر الگ ہوتا ہے، انڈسٹریز منسٹر الگ ہوتا ہے. اس کو وہ اس فیلڈ میں اس کو کم از کم نالج تو ہونی چاہیے. میں آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ کو بتاؤں، پنجاب میں جو انڈسٹریز منسٹر وہ انڈسٹریل بندہ ہے، وہ انڈسٹریز منسٹر. کامرس منسٹر کامرس والا بندہ ہے، ٹرانسپورٹ نہیں، نگراں ہے جو بھی ہے، انہوں نے اس کو وہ لگائے، ٹیکنوکریٹسی لگائی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ٹائپ کا اگر مثال طور پہ میں میڈیکل آدمی نہیں ہوں، مجھے کوئی ہیلتھ منسٹر لگا تو مجھے کخ نہیں پتا میڈیکل کا، تو میں تو مطلب فیل ہی ہو جاؤں گا نا اس میں. وہاں اس بندے کو لگانا چاہیے جو بندہ اس کا کیپیبل ہو. وہ پھر اس سیکرٹری سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں، اس کا سوال جواب نہیں، تو سیکرٹری تو اس کو 1 منٹ میں لپیٹ کے رکھ دے گا. تو یہ چیز ہے نا، اس کا ہیلتھ منسٹر کا ماہر امراض نہیں ہونا ضروری. اس کا کام صرف یہ کہ جب وہ آ کے نشست پہ بیٹھتا ہے تو وہ ان سے ان کا پچھلا مانگے کہ آپ نے کیا کام کیا، کتنا فنڈ آیا، اس کو آپ نے کہاں یوٹیلائز کیا، آیا آپ نے ہاسپٹل بڑھائے، آیا آپ نے اسٹاف بڑھایا، آیا آپ نے ایمرجنسی کی سہولیات بڑھائیں، دیہی علاقوں تک کیا کیا. میں پھر ایک بار عرض کروں گا کہ سیاسی لوگوں کا خالص، ابھی آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی جو بات کی ہے، شہباز شریف صاحب کی ٹیم میں آپ مجھے 2 نام بتا دیں جو ٹیکنوکریٹ مائنڈ تھے اور انہوں نے پنجاب میں جدت لائی. نہیں، صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ نواز شریف کا چھوٹا بھائی تھا، بااختیار وزیر اعظم تھا، منسٹرز کی ایم پی ایس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ بیوروکریسی کے کان کھینچتے تھا. وہ اپنے ڈاکٹرز لائے تو ڈاکٹرز اس کے کڈنی اسپتال، میں دونوں سے ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ماضی قریب کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں تو شجر ممنوع ہے، لیکن میں اس کا برملا اظہار کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. ایک یہاں پہ حکمراں گزرے، ان کا نام تھا جناب پرویز مشرف صاحب، اللہ ان کو جنت دے. کروٹ بہت سارے لوگوں کے اختلاف ہوں گے، ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف ہوں کچھ معاملات پہ. جب انہوں نے چارج لیا تو سب سے پہلے ایک چیز کو میک شور کیا کہ یہ جتنا بھی اکنامک ایجنڈا ہے اس کو کیسے ڈرائیو کیا جائے اور دیگر پالیسیز کے اوپر. تو انہوں نے باقاعدہ ان محکموں کے جو لوگ تھے اہم، ان سے بریفنگ لی اور بریفنگ لینے کے بعد ان معاملات کو سمجھا. ہمیں جب ایک دفعہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت زیادہ ویل لرن ہیں، بہت سارے معاملات کو سمجھتے ہیں
اور آپ اگر اکنامکس کے اوپر بات کریں گے تو ان کو اچھی خاصی اس کی نالج تھی، ان کو پتہ تھا افیئرس کو کس طرح چلایا جاتا ہے یا چلانے کی ضرورت ہے. کسی بھی شعبے سے ہم نے ان سے سوال کیا تو اس کا بڑا تسلی بخش انہوں نے جواب دیا. یہ ان کی بڑی ایک خاصیت تھی. پھر جیسے میں نے کہا کہ سیاسی اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے، وہ ہو سیاسی جماعتوں کا. میں آپ کو اہلیت کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے پھر ایڈمنسٹریٹ کیا جب، تو آپ نے محکموں کی کارکردگی دیکھی، غیر معمولی کارکردگی آئی، اور اس کے بعد اکنامک افیئرس کو انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے چلایا. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، کچھ غلط پولیٹیکل ڈیسیجنز، ظاہر ہے دائمہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے ہر دور میں انہوں نے کام دکھایا، تو شاید وہ اس کا شکار ہوئے. ورنہ یہ جیسا بھی ناصر بھائی نے بات کی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یاسر بھائی کا کہنا بھی بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ اگر اس کو ایڈمنسٹریٹ کرنا آتا ہے، یہ اس کا کام ہے، اگر وہ دلچسپی لے، جو ذمہ داری قلمدان اس کو سونپا گیا ہے، وہ وہاں پہ اگر اس کی سنگن لے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس کو کر سکتا ہے، فیصلہ لینے والا ہو. لیکن یہاں کیونکہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ کروڑوں روپے خرچ کر آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی راستہ بتاؤ جس سے ہم اس کو ریکور کر سکیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے. سر میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ہمارے پاس سندھ میں کراچی میں بڑی شخصیت ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، SIUT کے بانی جی ادیب رضوی صاحب. لیکن وہ سرجن ہیں، کڈنی کے اسپیشل قسم کے وہ سرجن ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، لیکن وہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں نہیں جانتے. لیکن کیا تھا ان کی لگن اپنے کام سے. آپ ان کے زیر ماتحت چلنے والے پورے سندھ میں SIUT کی برانچز دیکھ لیں، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ادیب رضوی رات 2 بجے ہو سکتا ہے گمبٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر پہنچ جائے. تو وہاں پر ہر چیز ڈسپلنڈ ہوتی ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کا ادیب رضوی صاحب کا کوئی تجربہ نہیں ہے. بات پھر وہی ہے، آپ کی بات بالکل بجائے. لیکن جب تک ہم ٹیکسٹائل مل کا مالک بنا دو، آپ دیکھیں نہیں میں نے آپ کو عرض کیا کہ کام لینے والا ہونا چاہیے، لیکن اس کو اس کی نالج، اس ڈپارٹمنٹ کی نالج ہونی چاہیے، اس سے ریلیٹڈ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں بات سنیں، جیسے صنعت و معاشیات ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو صنعت و معاشیات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو وہاں پہ لانا چاہیے. وہ اس کا ویژن بنائیں گے، ٹیکس کیا ہونا چاہیے، آپ کمپٹیشن کر نہیں سک رہے ہیں، گیس کے ریٹ کیا ہونے چاہیے، آپ کے بجلی کے ریٹ کیا ہونے چاہیے، آپ کا ٹرانسپورٹ سسٹم، وہ آپ کو بتائیں گے. جو یہ آپ کا جو میں کہتا ہوں، جو ہمارے پاس یہ نہیں کہ کوئی کمی ہو گئی ہے، ہمارے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں. آپ جو چیمبر آف کامرس لے لیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس، یہاں سے آپ اٹھائیں بندے جو اس کی نالج رکھتے ہیں، وہ ان کو پارٹیز ہائر کریں. جس طرح آپ دیکھیں نا بڑی بڑی کمپنیز چلتی ہیں، اس میں ہائر کیا جاتا ہے، ہائر کر کے اور آپ ان کو بٹھا کے کام لیں. دیکھیں عوام کے فلاح و بہبود اپنی جگہ ہے وہ، لیکن یہ دوسری چیز ہے. اب جیسے فلاح و بہبود کی بات آئی، میں تھوڑا اس لیے رکا، پورے کراچی میں ایک جناح ہسپتال ہے، اس کے علاوہ کوئی ہسپتال ہی نہیں بنایا آج تک. آپ فلاح و بہبود بھی نہیں کر کے دیے، ٹھیک ہے نا، سول ہسپتال. مطلب کوئی جو کراچی میں سر ہیلتھ میں نا پاکستان کا بہترین شہر ہے کراچی، ہیلتھ کے حوالے سے. نہیں دیکھیں عام عوام فری کے حساب سے دیکھیں، میری بات سمجھیں، مل جاتا ہے آغا خان میں بھی آپ کو ملے گی، لیکن وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. نہیں انڈس پہ بھی دیکھیں، وہ پرائیویٹ لیول پہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ 5 ڈسٹرکٹ ہیں کراچی کے، 5 ڈسٹرکٹ کے 5 ہسپتال تو آپ فری کریں وہاں پر، جو لوگوں کو ہیلتھ پرووائڈ کریں فری آف کاسٹ. آپ اتنا بڑا ٹیکس لے رہے ہیں، اتنا سب کچھ کہہ رہے ہیں، ہیلتھ کے شعبے میں آپ نے کوئی دیا ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہیں کیا. اسی طرح جو اور ایجوکیشن کے حوالے سے کہاں ہے فری ایجوکیشن کا، کون سا انسٹیٹیوشن فری ایجوکیشن دے رہے ہیں یہاں پر؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ ایجوکیشن یہ گورنمنٹ کا کام ہے دینا، اور اس کا وہ ٹیکس لیتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے آپ کو اچھی جو ہے زندہ رہنے کا اچھا ماحول دینا پڑتا ہے. لیکن یہاں سارا آپ حال بے حال ہوا پڑا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے جو 35 سال سے یا 20 سال سے حکمران رہے ہیں اس شہر کے، اور تو وہ انہوں نے کیا کی ہے. آج اگر کوئی وہ نعرہ مارتے ہیں ہم جی یوں کر دیں گے، تو ان کو پوچھو بھائی پہلے آپ نے تو کیا نہیں ہے، اب کیسے کر دیں گے، ذرا یہ مجھے فارمولا تو بتائیں آپ کیسے ہوگا یہ. تو یہ باتیں ہماری یہ جو سیاسی پارٹیاں یہ ہر طرح سے ناکام رہی ہیں، ٹوٹل کولیپس رہی ہیں. الحمدللہ بالکل ایسا ہی. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی، اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی کلچر کے حوالے سے. جو کلچر ہے ہمارا، جس میں وہی لوگ بار بار منتخب ہو کر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے،
آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ جو روایتی سیاستدان ہیں، یاد رکھیے ابھی کچھ دیر پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی بریک کے دوران ہی، کہ آپ کو لیڈران میں اثر نہیں ہے جو قوموں کو بناتے ہیں، یہ سارے سیاستدان ہیں، اپنے کھیل کے ماہر کھلاڑی بن چکے ہیں ان کو حکومتیں جوڑنا، توڑنا، گرانا، بنانا، یہ سارے حربے ان کو آتے ہیں، ہم ان کو لوگوں پہ کیسے حکمرانی کی جاتی ہے یہ نہیں آتی. اور یہی موضوع زیر بحث تھا کہ اس دفعہ بھی جو انتخابات ہوں گے ان کے اندر وہی لوگ بار بار جو منتخب ہو کر آ رہے ہیں اس دفعہ بھی وہی آپ کو نظر آئیں گے. تو یاسر بھائی یہ ذرا فرمائیے گا اب ایسی صورتحال تو ہمیں ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جس کے اندر یہ واقعتاً معاملات اور مسائل حل ہوں. اب ایک جماعت جو سندھ کے اندر مثال دیتا ہوں 15 سال جس نے حکمرانی کی اور اس سے پہلے بھی کی، ایسا نہیں کہ یہ 15 سال تواتر کے ساتھ کی، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے ہمارے کچھ کہنے سے بھی زیادہ جو شہر کراچی میں لوگ رہتے ہیں یا سندھ میں جو رہتے ہیں وہ ان کی حالت اظہار آپ کو بتا رہی ہے. در و دیوار، سڑکیں، ادھر ادھر پل، جدھر بھی آپ چلے جائیں وہ چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کی یہاں پر حکمرانی کی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے، اور وہی اگر لوگ دوبارہ آ جائیں گے تو ابھی میں اگر ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی اب کے موقع ملے گا تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کو موقع اگر دوبارہ سے مل جائے گا تو کچھ ٹھیک ہو سکے گا؟ یہ فرمائیے. بالکل ٹھیک اس لیے نہیں ہوگا نا کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ پتہ ہے کہ جن افراد پر مشتمل یہ مملکت ہے ان کو ہم جس ڈگر چلائیں گے وہ چل پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب کسی حکمران کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ عوام کو اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ دوڑاتا ہے. جی. جس عوام میں میری بھی گنتی 23 کروڑ میں ہوتی ہے، میں آنے والے ایم پی اے یا ایم این اے جو مجھ سے ووٹ لینے آتا ہے میں اس سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اگر میں حکمرانوں بھی ڈال دیتا ہوں کب عوام ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کا کام میرے بچے کو صحت دینا، تحفظ دینا، ہمیں اچھا انفراسٹرکچر دینا تھا، آپ نے دیا کیا ہے جو آپ پھر آ گئے؟ یہی 3 بار نہیں 2 بار اس سے پہلے ان کی حکمرانی رہی ہے. جتنی بھی جماعتیں ہیں نا، جس جماعت نے قانون کی عملداری کے اوپر کام کیا اس دن ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب کوئی تبدیلی آ رہی ہے. جتنی بھی جماعتیں آج تک حکمرانی میں آئی ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹرز کے دور ہوں، چاہے وہ جمہوری ڈکٹیٹرز کے دور ہوں، ان میں کبھی بھی اس پہ کام نہیں ہوا کہ قانون کی عملداری ہو. تھانے سے لے کر کورٹس تک اور تمام اداروں تک جو ان کا قانونی عوام کا حق ہے وہ اسے مہیا ہو. اگر نہیں تو اس میں سزا اور جزا کا کردار ہوگا. وہ اس لیے نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے اگر ہم نے قانون کو مضبوط کر دیا تو ہم خود اس کے شکنجے میں آ جائیں گے. وہ اس کو مضبوط نہیں کرتے، وہ عوام کو دوسروں طرف لگائے رکھتے ہیں. سندھ آتے ہیں تو سندھ نہ دیسوں، بلوچستان جاتے ہیں تو تمہارا حق پنجاب کھا گیا، کے پی جاتے ہیں تو اسی طرح کی نفرتیں. اسی پہ جب انہیں ووٹ مل رہا ہے تو انہیں کیا ضرورت ہے ہماری فلاح پر کام کرنے کا؟ جب میں بطور ووٹر، بطور باشعور عوام اپنے کینڈیڈیٹ سے، حکمران سے جس تک میری رسائی اس دن ہوتی ہے جب وہ مجھ سے ووٹ مانگنے آتا ہے، میں اس سے جس دن سوال کروں گا کہ آپ جیسے ابھی آپ خود فرما رہے تھے کہ تمام پرانے چہرے وڈیرے وہی لوگ پھر مل جاتے ہیں، ان کو نئے لوگ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ حکمران جو لیڈران ہیں، سو کال لیڈران ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ امیدوار پچھلے 3 دہائیوں سے بہترین اپنے حلقے کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، یہ آگے یہی بہترین بے وقوف بنا سکتا ہے. جس دن ہم عوام نے جن سے یہ مملکت ہے، ہم نے اپنے ووٹ پہ جیتنے والے سے سوال کیا، اس دن ان کی مجبوری ہو جائے گی کہ یہ ہمارے لیے کام کریں، ورنہ یہ عوام میں نہیں آ سکیں گے. جب انہیں پتہ ہے کہ میں نے کسی کا بیٹا تھانے سے چھڑوا دینا ہے، کسی کی گلی میں 4 بلاکس لگوا دینا ہے، کسی کو گٹر کا ڈھکن دے دینا ہے، کسی کو اسٹریٹ لائٹ دے دینی ہے، اسی پہ میرا کام چل جانا ہے، تو کیوں بہتری آئے گی یا کیوں وہ بہتری لائیں گے؟ اور واقعتاً ایسا ہی ہے. ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں 1-2 میں نظر سے گزرے میں میٹنگز جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہی کچھ باتیں سننے کو ملی کہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ لگوا دوں گا، یہ ٹوٹی ہوئی لائٹ جو ہے وہ لگا دی جائے گی. مطلب کیا کریں لوگ، کس کے پاس جائیں؟ گٹر کے ڈھکن پہ میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن، آج تک ہمیں کراچی کی میں بات کروں گا، جو میں تو کراچی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، گٹر کا ڈھکنا بنانا نہیں آیا.
کہ گٹر کا ڈھکنا ہوتا کیسے ہے. یہ کوئی اونچا بنا ہوا ہے, کوئی نیچا بنا ہوا ہے, کوئی عجیب سا بنا ہوا ہے, کوئی ٹوٹ جاتا ہے, کوئی غائب ہو جاتا ہے. مطلب دنیا میں بات ہو رہی ہے اس وقت مریخ پہ کیسے قدم رکھا جائے, وہاں پہ اپنی جو گرفت ثابت کی جائے. یہاں گٹر کے ڈھکن ہم گٹر کا ڈھکنا نہیں بنا سکے, اسٹینڈرڈ نہیں بنا سکے کہ گٹر ڈھکنا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا اس کا. ہر علاقے کا جو میئر ہے, وہ جو کونسلر ہے, یا ہر علاقے کا جو وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, وہ اپنا ڈھکنا اپنے حساب سے بنا. سر یہاں پر پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر کے اور ایک 22 گریڈ کے بیوروکریٹ تک کی کوشش یہ ہوتی ہے, پولیس والے کی کوشش ہوتی ہے سپاہی کی میری موبائل ڈیوٹی لگے تاکہ میں شام کو پھل فروٹ اور گوشت کے پیسے نکال سکوں. 22 گریڈ کے سیکٹری کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں جاؤں کہ میں ہارورڈ میں بچہ پڑھا سکوں, دبئی میں انہیں رکھ سکوں, اور ہر سال ان کو دنیا کے کسی ملک کا وزٹ کروا سکوں. تو جب ہمارے پاس نیچے سے اوپر تک ہر فرد کی کوشش اور محکمہ یہ دیکھ کر جانا ہے کہ وہاں میری آمدن ہو, تو میں پھر یہی کہوں گا جب تک پیڈ لوگ جو ہیں ان سے کام نہیں لیا جائے گا, انہیں نہیں وہ پھر ہم اتنے جلے ہوئے کہ بسے اوقات سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ لفظ نکل ہی نہ جائے منہ سے, کہ وہ جب تک ان سے جزا اور سزا نہیں ہوگی نا. اب آپ دیکھیں ایک جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا, اب اس بات کو میں 2 منٹ آپ کے لے لوں گا کہ عدلیہ کا کام ہے منصفانہ طور پر عوام کو عدل و انصاف دینا. عدل و انصاف دینے کے لیے انسان میں احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. بطور مسلمان جو میں سمجھتا ہوں منصف کے اندر جو پہلی صفت ہونی چاہیے وہ احساس کی ہونی چاہیے. احساس یہ ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں ایک ماں اپنے بچوں کو لے کے نہر میں کود گئی کہ اس کے گھر میں مالک مکان کو کرایہ دینے کے 8,000 روپے نہیں تھے, اور وہ کہہ کر گیا تھا کہ میں صبح آپ کو باہر نکال کے تالا لگا دوں گا. تو بچے بھوکے بھی تھے, اس کو یہ آئے روز کے کیس ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ میں خواب میں مجھے آیا میں بتا رہا ہوں. اور وہ نہر میں کود گئی. تو ان ججوں کو وہ نظر نہیں آتا, جبکہ میں ان سے ان کو کمپیئر اس لیے کر رہا ہوں اور احساس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی جو استعفیٰ دے کر گئے ان کی 11 لاکھ روپے پینشن لگا دی گئی ہے. ایک ریٹائرڈ جسٹس کی پینشن 1 ملین پلس, اور اسی پاکستان کے اس شہری کی جس کے ٹیکس سے اس کو وہ ملین ملنا ہے, اس کے لیے ایک روٹی اور ایک کمرے کے مکان کی سہولت نہیں ہے. تو جب تک ہمارا یہ سارا نظام ہے نا تو کچھ تبدیل نہیں ہو سکتا. ابھی دنیا میں عدل سے تبدیلی آئی ہے نا, عدل و انصاف سے تبدیلی آتی ہے. میں آگے اس کا تذکرہ کروں گا. فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبہ یا کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ہے, اور کہ کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے. یہ جو اتنی بڑی عوام ہے اس کو بس یہی ہے کہ ٹیکس دیے جاؤ, ٹیکس دیے جاؤ. سر ابھی میں کل مطلب ابھی ہمارے پاس ہر چیز پر سو موٹو اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. عدلیہ پر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. یاسر بھائی بھی منع فرماتے ہیں کہ احتیاط کیا کریں, ہم نے عوامی مسائل اجاگر کرنے ہوتے ہیں, آپ عدلیہ پہ چلے جاتے ہیں. کہ ہماری عدلیہ واحد ادارہ ہے جو جس کام میں چاہے پنگا کر سکتا ہے اور سدھار سکتا ہے. ابھی جو بھاولپور یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تھا, اس کو ایک اینکر, اللہ ان کو امان میں رکھے, وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ میرا کام نہیں ہے پرکھنا, یہ کام ہے اداروں کا. وہ شخص میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں خود شاہد ہوں بھاولپور یونیورسٹی کے اندر منشیات اور بچیوں کی آبروئیں لٹنے کے واقعات کا. کسی شخص کو ہماری ریاست کے یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ اس کو بلا کے پوچھے کہ تم جو الزامات لگا رہے ہو تمہارے پاس کیا اس کا ثبوت دو, ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی, کیونکہ تم ایک یونیورسٹی کا معیار گرا رہے ہو جو پنجاب کی ایک بہترین یونیورسٹی ہے. تو جہاں پر نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ڈائریکٹ کوئی بھی دیکھیں اس کے لیے اپلیکیشن لے کے ڈالے ایسے جج کو دیکھیں. جج میں آپ کو بتاتا ہوں, بینگ اے لا اسٹوڈنٹ, جج کو اخبار پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے میں کی وہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو اجازت مطلب وہ نہیں دیکھتے ٹیکنیکلی. ایسے ہی ہوتا ہے تاکہ وہ جب فیصلہ کرنے بیٹھے تو اس سے فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھے اور اس کے اوپر فیصلہ کرے. لیکن ناصر بھائی عرض یہ ہے, اب ہمارا بھی کیونکہ اسی فیکلٹی سے تعلق ہے, پاکستان میں یہ جو درخواست لے کر جانا, اور یہ میرے خیال میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے. بالکل یہ بھی بات صحیح ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے میرے خیال میں, اب تو درخواست لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں نظام ایسا ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے کہ جس کے لیے ہمارے یہاں درخواست سے لے کے لوگ دھکے کھا رہے ہیں, اور نہ وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں جیسے آپ کا یہ اے سی اور ڈپٹی کمشنر جن کو آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے.
کیا میں کہوں بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال یہ سلسلہ وہاں نہیں ہوتا. آن لائن اگر آپ کو کسی کے خلاف کوئی کمپلین کرنی ہے, کوئی ایف آئی آر درج کرانی ہے, تو اس کا نظام موجود ہے اور بڑے اس سسٹمیٹک بہاول پور پہ تو جے آئی ٹی بنی ہے سر, اور کون سا درخواست ہوتی ہے اس پہ؟ تو جے آئی ٹی بنی ہے جن نے طارق بشیر چیمہ کے بیٹے کو کلیئر کیا ہے. جی تو وہ جے آئی ٹی نے رپورٹ کہیں دی تو ہوگی نا, یا ادھر چلے میں سپریم کورٹ پہ نہیں جاتا, مجسٹریٹ تو ہوتا ہے نا سر. ہر تحصیل جس کو کہا جاتا ہے, یا تعلقہ سندھ میں کہا جاتا ہے, یا کراچی میں ہم ٹاؤن کہتے ہیں, ہر اس سطح پر ایک مجسٹریٹ ہے. اس مجسٹریٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود جا جا کے دیکھے, لیکن تھانوں میں دائر ہونے والی درخواستوں پہ تو مجسٹریٹ نہیں پہنچ سکتا. ہر علاقے کے اپنے کرتا دھرتا ہے, ڈپارٹمنٹ بنے جو اس کو, مثال طور پہ ایک لیگل سوسائٹی بن رہی ہے تو وہاں کا ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھے اور اس کو فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر کو بتائے. اسی طرح سے اگر کوئی اور مطلب کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, پولیس ہے, ہیلتھ کیئر کے سسٹم ہے, سارے ہر ڈپارٹمنٹ بنے روڈ کے اوپر. اگر کوئی روڈ کھود دیتا ہے تو پھر روڈ ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہوگا فوری طور پہ, اس کو کمپلین, وہ مطلب ہر ڈپارٹمنٹ اپنا کرتا ہے کام. یہ ہر جگہ جج بھی نہیں پہنچ سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ یہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو کسی بھی آپ نے جتنے اداروں کا نام لیا, کوئی بھی اپنا کام کوئی بھی نہیں کرتا, سے نہیں کر رہا. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہی ہے. جی یہ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی ادارے جو ہے وہ اس کو دیکھ نہیں رہے. ناصر بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ملک یاسر سکندر امان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اور یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. سیاسی معاملات تو چلتے رہتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, تاہم سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ جو بنیادی معاملات اور مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں, اس کے اوپر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہی سیاسی جماعتوں کے منشور میں جب یہ چھپ کر آتا ہے اس حوالے سے کہیں بات ہوتی ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات اور مسائل ہیں جو بڑے مسائل بن جاتے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کیا کوئی پلان ہے, کیا کوئی حکمت عملی ہے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال کیجئے انتخاب, لوگ آپ کے سامنے ہیں, اور یاد رکھیں وہی لوگ ہیں سالہ سال پارٹیاں بدل بدل کر آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اور جب یہ ایک دفعہ پھر آئیں گے تو ان سے کوئی امید رکھی جائے کہ یہ آپ کے لیے کوئی خیر نکال کر لائیں گے, ممکنات میں نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا. ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے, جاری رہے گا. دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.